सबक बहादुर शाह का हाथी के मुसन्निफ है मीर बाकर अली दहलवी। इनका इंतकाल हुआ था 1928 में। तो आइए मीर बाकर अली के बारे में हम जानकारी और मालूमात हासिल करते हैं। मीर बाकर अली दहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। तो दास्तान गोई एक फ़न है जिसमें दास्तान को लोगों के सामने सुनाया जाता है। दास्तान नसरी अफसानवी अदब है। ये मीर बाकर अली हैं। ये बर्र सगीर हिंदो पाक के आखिरी दास्तान गो थे। वो दास्तान सुनाने दूर दूर जाते थे। राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। वो रियासत पटियाला जो कि पंजाब में है में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे। यानी दास्तान सुनाने का काम इन्होंने पटियाला की जो रियासत है वहाँ पर भी इन्होंने किया था। फिर ये पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर इनका घर था। सिनेमा के रिवाज ने दास्तान गोई के फ़न को मुतासिर कर दिया, जिसकी वजह से इनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। दास्तान गोई इन्हें वर्षे में मिली थी। वो अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। यानी ये जो मीर बाकर अली है ये पटियाला रियासत से फिर दिल्ली आ गए और वहाँ पर एक इमली की पहाड़ी नामक एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपना घर बनाया। और सिनेमा के रिवाज से यानी सिनेमा के चलन से इनका ये जो फ़न है दास्तान गोई का यह बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ, इस पर बहुत असरअंदाज हुआ, जिसकी वजह से इनका जो आखिरी उम्र का जो हिस्सा है, इनकी उम्र का जो आखिरी हिस्सा है वो बहुत ही परेशानी और मुश्किलात में गुजरा था। इनको दास्तान गोई है वर्षे में मिली, यानी विरासत में मिली थी। इनके नाना मीर पेड़ा से इन्होंने दास्तान गोई सीखी थी और ये उनके शागिर्द थे। शाहिद अहमद दहलवी ने लिखा है, मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता। दास्तान कहते जाते और मौके बा मौके एक्टिंग करते जाते। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था। बुढ़ापे में नाकदरी और कसम पुरसी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुंची। मीर बाकर अली ने पाजी पड़ोस गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें भी लिखी थी। शाहिद अहमद दहलवी मीर बाकर अली के बारे में लिखते हैं कि ये मीर बाकर अली है वो रज़्म और बज़्म, यानी रज़्म और बज़्म का मतलब नरम और गरम हालत, या जंग और महफिल ऐश को इस अंदाज से बयान करते थे कि आंखों के सामने पूरा का पूरा नक्शा ही खिंच जाता था और ऐसा महसूस होता था कि हम उस जगह या उस हालत में मौजूद हैं। और ये दास्तान कहते कहते बीच बीच में एक्टिंग भी किया करते थे और उसकी बेहतरीन नुमाइश करते थे। और इन्होंने हर इल्म का बाकायदा मुताला भी किया था, उनको समझा भी था। लेकिन बुढ़ापे में इस फ़न की नाकदरी और जैसा कि है सिनेमा के चलन की वजह से भी इनका जो बाकी का वक्त है यानी बुढ़ापे का जो आखिरी वक्त है वो कसम पुरसी यानी बेबसी और लाचारी में गुजरा और इनको बहुत ही तकलीफ पहुंची। इन मीर बाकर अली ने जो ख़ास किताबें लिखी है उनमें पाजी पड़ोस गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से लिखी थी। आइए अब हम सबक पढ़ना शुरू करते हैं। बहादुर शाह का हाथी। मेरे तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ेंगे NCERT और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दर्जा 9 उर्दू की दरसी किताब जान पहचान का सबक नंबर 2 बहादुर शाह का हाथी, जिसके मुसन्निफ है मीर बाकर अली दहलवी।
ان کے بارے میں ہم پہلے سے ہی معلومات حاصل کر چکے ہیں، تو آئیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مولا بخش اتنا اونچا ہاتھی تھا کہ اس کے قد کے برابر ہاتھی نظر سے نہیں گزرا۔ جب اس پر اماری کسی جاتی تھی تو وہ دہلی کے کسی دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا اور اسی طرح اندر داخل ہوتا تھا۔ آخر بہادر شاہ بادشاہ نے لاہوری دروازے کو توڑوا کر مولا بخش ہی کے واسطے اتنا اونچا کروا دیا کہ وہ میں اماری کے گزر جائے۔ اکبر ثانی کے زمانے میں ایک سوداگر مولا بخش ہاتھی کو لایا تھا۔ اس کے فیل بان بخارا کے ایک سید تھے، کیونکہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹ کرنا بے ادبی تھی۔ بہادر شاہ نے فیل بان کو محبت خاں کا خطاب دیا اور جاگیر بخشی۔ یہ مولا بخش نام، یہ بہادر شاہ کا جو ہاتھی تھا اس کا نام تھا مولا بخش۔ وہ بہت ہی اونچا ہاتھی تھا جو کہ دوسرے ہاتھیوں سے بہت ہی بڑا تھا، تو وہ دور سے ہی نظر آ جایا کرتا تھا، یعنی اتنا بڑا ہاتھی تھا۔ اور جب اس کے اوپر اماری کہتے ہیں ہاتھی کے پیٹھ پر ایک کرسی باندھی جاتی ہے جس کے اوپر جو سوار ہوتے ہیں وہ شخص اس پہ بیٹھتے ہیں۔ تو جب اس کے اوپر اماری کسی جاتی تھی تو وہ دہلی کے، یعنی اس وقت دہلی میں جو پرکوٹے کے چاروں طرف جو دروازے بنے ہوئے تھے جو دہلی سے باہر نکلنے کے، وہ ان دروازوں میں سے نہیں نکل سکتا تھا، یعنی اتنا اونچا وہ ہاتھی تھا۔ اس لیے وہ جب وہ ان دروازوں سے نکلتا تو چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر نکلتا، یعنی تھوڑا جھک کر نیچے ہو کر کے وہ ان دروازوں سے گزرتا تھا۔ آخر بادشاہ نے اس کی خاطر ایک دہلی کے اندر ایک دروازہ تھا لاہوری دروازہ، اس کو توڑوا دیا اور اس کو تھوڑا اونچا کروا دیا تاکہ جو مولا بخش ہاتھی ہے وہ میں اماری، میں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی اماری کے ساتھ جب اس کے اوپر وہ کسی ہوئی ہوتی تھی تب اس کے نیچے سے آرام سے گزر جائے، اس لیے بادشاہ نے لاہوری دروازے کو توڑوا کر کے اونچا کروا دیا۔ اکبر بادشاہ شانی کے زمانے میں ایک سوداگر، یعنی ایک ویاپاری، ایک کاروباری، ایک تاجر جو سامان کی تجارت کرتا تھا، سامان سودا بیچتا تھا، وہ اس کو لے کر کے آیا تھا۔ اس کے فیل بان، فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، فیل بان یعنی ہاتھی کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں، ہاتھی کو جو پالنے والے تھے، وہ بخارا ایک جگہ ہے روس کے اندر، وہاں کے ایک سید تھے، یعنی وہاں کے رہنے والے تھے، یہ سید تھے۔ کیونکہ بادشاہ کو پیٹھ کرنا بے ادبی ہوتا ہے، یعنی جو بھی شخص ہاتھی کو چلائے گا اور پیچھے اماری پر جب بادشاہ بیٹھا رہے گا تو جو ہاتھی کو جو چلاتا ہے فیل بان یا مہاوت جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی پیٹھ اس کے پیچھے لگتی تھی، اس لیے یہ بادشاہ کی بے ادبی تھی۔ تو یہ جو سید صاحب تھے تو یہ پیٹھ کر کے بادشاہ کی طرف بیٹھتے تھے، کیونکہ سید کو بہت اونچا درجہ ملا ہوا تھا، تو ان کا بادشاہ کی طرف پیٹھ کرنا بے ادبی نہیں تھا، اس لیے وہ بیٹھ کے ہاتھی کو چلاتے تھے۔ بہادر شاہ نے فیل بان محبت خاں کا خطاب دیا، اور جو فیل بان تھے یعنی جو ہاتھی کو چلانے والے تھے، جو بخارا سے آئے تھے سید صاحب، ان کو انہوں نے ایک خطاب دیا تھا اس وقت کا محبت خاں، اور انہوں نے ان کو ایک جاگیر بھی بخشی، یعنی ایک زمین تھی، وہ زمین کا حصہ کا ان کو مالک بنا دیا گیا۔ ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر بے قابو ہو گیا۔ سید صاحب کو غافل پا کر اس نے انہیں سونڈ میں لپیٹ لیا، پھر اس نے ان کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے داب کر اور ایک سونڈ میں پکڑ کر انہیں زندہ چیر ڈالا۔ سید صاحب کی بیوہ کا ننھا سا بچہ 2.5 برس کا
اس کی گود میں تھا۔ بیچاری خاوند کے غم میں روتی پیٹتی آئی اور اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا، لے موئے، اس کو بھی مار ڈال۔ اس وقت تک مولا بخش کی مستی اتر چکی تھی۔ اس نے بچے کو سونڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا۔ بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھ سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا۔ اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ چونکہ ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جس میں کبھی کبھی مستی ایسی چڑھتی ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور بہت زیادہ دھما چوکڑی مچاتا ہے اور نقصان بھی کر دیتا ہے۔ یہ آئے دن دیکھنے میں اور سننے میں بھی آتا ہے۔ تو ایک دن اسی طرح سے یہ مولا بخش ہاتھی ہے، یہ بھی بہت مستی کے اندر آ گیا اور مستی میں آ کر کے بے قابو ہو گیا۔ اب جو سید صاحب ہے، جو اس کے فیلبان تھے، یعنی اس کو جو چلاتے تھے، اس کے نگہبان تھے، وہ غافل پا کر، یعنی وہ غفلت میں تھے، ان کو اس کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا، تو اس مولا بخش ہاتھی نے ان کو سونڈ میں لپیٹ لیا اور ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا لیا اور ان کی ٹانگ کو پکڑ کر اپنی سونڈ سے چیر ڈالا، یعنی ان کو مار دیا۔ ان کے مرتے ہی سید صاحب کی جو بیوی تھی وہ بیوہ ہو گئی۔ بیوہ یعنی جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ اب ان کا ایک ننھا سا بچہ تھا جو کہ 1.5-2 برس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا سید صاحب کی بیوہ کے گود میں۔ بیچاری خاوند کے غم میں بہت روئی، بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی وہ مولا بخش کے سامنے آئی اور آ کر کے اس نے کہا کہ لے موئے، اس کو بھی مار ڈال۔ یعنی یہ جو میرا بچہ ہے چھوٹا، میرے شوہر کو، میرے خاوند کو تو تم نے مار ہی دیا، اب اس بچے کو بھی مار دے۔ تو اس وقت تک جو مولا بخش ہے اس کی مستی اتر چکی تھی، یعنی وہ بالکل ہی نارمل ہو گیا تھا۔ اس نے بچے کو سونڈ میں لپیٹا، اس کی گردن اور اپنی گردن کے اوپر اس کو بٹھا لیا، یعنی اس سے لاڈ پیار کرنے لگا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا اور بچے کا اگر کہیں اس کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ دنگا کرنا شروع کر دیتا، ادھم کرنا شروع کر دیتا، یعنی توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتا تھا، اور وہ بچے کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہونے دیتا۔ اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ یہ رحمت علی سید صاحب کا لڑکا تھا۔ جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس کے ہم عمر بچے اس کے ساتھ کھیلنے کو آتے۔ اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا، یار گنا نہیں کھلواتے، تو سید صاحب مولا بخش سے کہتے کہ مولا بخش ہمارے یار کو یاری دو۔ مولا بخش گنا چھیل کر جس بچے کو سید صاحب کہہ دیتے دے دیا کرتا تھا۔ مولا بخش پر سواری کرنے اور گنوں کے لالچ سے لڑکے تمام دن وہیں جمع رہتے۔ کوئی لڑکا کہتا، مولا بخش یار چڈھی دلواؤ، تو یہ اپنی سونڈ پر سے یا پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس لڑکے کو اوپر چڑھا لیتا تھا۔ جب لڑکے زیادہ ہوتے اور ان میں سے کوئی کہتا مولا بخش یاری آوے، تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کی نظر بچا کر اس لڑکے پر گنا پھینک دیتا تھا۔ جب رحمت علی یعنی سید صاحب کا لڑکا جب بڑا ہوا تو اس کی عمر کے بہت سارے بچے ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا کرتے تھے۔
اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا کہ یار گنا نہیں کھلواتے، یعنی بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے، آپ کی بھی، کہ آپ ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں کہتے بھی ہیں کہ یار یہ چیز کھلاؤ، آج کل آپ کہتے ہیں چاکلیٹ کھلاؤ، یہ بسکٹ کھلاؤ، تو اس طرح سے یہ بھی کہتا ہے کہ رحمت علی گنا تو کھلوا دو۔ تب سید صاحب یعنی رحمت علی مولا بخش کو کہہ دیتے کہ مولا بخش یار کو یاری دو، یعنی یہ میرا دوست ہے اور اس دوستی کو پکا کرو، دوستی کو نبھاؤ۔ تب مولا بخش گنا کو لیتا اور چھیل کر کے اس بچے کو یا اس لڑکے کو جو اس سے فریاد کرتا یا لینے کی درخواست کرتا، اس کو وہ دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مولا بخش پر سواری کرنے کے لیے اور گنا کے لالچ میں تمام دن یعنی پورے دن بچوں کا جماوڑا اس کے چاروں طرف لگا رہتا، یعنی بچے اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے رہتے تھے گنے کے لیے اور اس کے اوپر بیٹھ کر سواری کرنے کے لیے۔ کوئی لڑکا کہتا ہے کہ مولا بخش یار چڈی دلواؤ، تو یہ ایک ان کا کوڈ ورڈ تھا چڈی۔ تو یہ ہے جب اس کو ایسا کہا جاتا تب وہ اپنی سونڈ پر یا اپنے پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس بچے کو اپنے اوپر چڑھا لیتا، یعنی اپنے اوپر بٹھا لیتا تھا۔ تو یہ ان کا ایک کوڈ ورڈ تھا چڈی دلوانا۔ اور اسی طرح سے جب لڑکے زیادہ ہوتے، یعنی بہت سارے لڑکے جب وہاں جمع ہو جاتے، کیونکہ سید صاحب کے جو دوست تھے وہ تو بہت ہی تھوڑے سے تھے، یعنی سید صاحب کے جو دوست تھے ان کے علاوہ بھی لڑکے وہاں پر آ جایا کرتے تھے۔ تب وہ جو سید صاحب کے دوست ہوتے بچے، وہ کہتے کہ مولا بخش یاری آوے، یعنی یہ بھی ان کا ایک کوڈ ورڈ تھا یاری آنا۔ جب اس مولا بخش کو یاری آوے کہا جاتا تب مولا بخش گنے کو لیتا اور چھیل کر کے اس سب کی لڑکوں سے نظر بچا کر کے اس لڑکے کی طرف اس کو پھینک دیتا، اچھال دیتا جس نے گنے کے لیے کہا تھا، وہ ان کو دے دیا کرتا تھا۔ چڑکٹا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنی باچھ سے باہر نکال دیتا تھا۔ جو بھی لڑکا پاس کھڑا ہوتا دوڑ کر اس ٹکڑے کو پکڑ لیتا تھا۔ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی ہے، بچہ اس کو زور کر کے توڑتا اور مروڑتا، غرض با ہزار دقت جب ٹکڑا اس کے ہاتھ آ جاتا اور بچہ وہ ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا، اس وقت مولا بخش وہ نوالا کھاتا تھا۔ نوالے میں سے جب تک کوئی بچہ ٹکڑا نہ لے لیتا وہ روٹی نہ کھاتا تھا۔ لڑکوں سے مولا بخش کا بڑا پکا یارانہ تھا۔ جہاں کسی لڑکے نے مولا بخش سے کہا کہ مولا بخش نکی آوے، مولا بخش اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا تھا، اور وہی لڑکا جب گھٹنے کی کہتا تو مولا بخش اپنا پاؤں زمین پر رکھتا تھا۔ اگر فیل کھانے کے کسی آدمی نے بچے کو دھمکایا اور وہ نکی مانگ کر چلے گئے تو مولا بخش اسی طرح اپنا پاؤں اٹھائے کھڑا رہتا۔ ہر چند سید صاحب کہتے کہ وہ بچہ چلا گیا، لیکن مولا بخش کب سنتے تھے جب اسی لڑکے کو بلا کر لاتے اور وہی لڑکا کہتا کہ مولا بخش گھٹنے کی، تب جا کر وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتا۔ چڑکٹا کہتے ہیں اونٹ یا ہاتھی کے لیے چارہ کاٹنے والے کو، یعنی ان کے لیے جو چارے کا انتظام کرتا ہے اس کو چڑکٹا کہتے ہیں۔ تو یہ چڑکٹا ہے، یہ مولا بخش ہاتھی کے لیے جب اس کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنی باچھ یعنی اپنے ہونٹوں میں سے باہر نکال لیتا،
ताकि जो वहाँ आस पास जो भी लड़का खड़ा है उस रोटी को तोड़ ले अपने खाने के लिए। तो जैसे ही वो अपने बाछ में से उस रोटी के टुकड़े को निकालता, पास में खड़ा हुआ लड़का या बच्चा जब देखता कि भाई हाथी मौला बख्श हमें रोटी खाने के लिए रोटी दे रहा है, तब वो बच्चा उस रोटी को मरोड़ करके तोड़ लिया करता था, क्योंकि ये रोटी भी 2-3 इंच मोटी हुआ करती थी, तो उस रोटी को वो तोड़ लेता। गर्ज बा हजार दिक्कत, जब ये टुकड़ा यानी कितनी ही मुश्किल से क्यों ना हो, हजार दिक्कत क्यों ना हो, जब ये टुकड़ा वो बच्चा तोड़ लेता तो वहां से तोड़ करके वो भाग जाया करता था। और यह मौला बख्श उस वक्त तक उस रोटी को नहीं खाता था जब तक कि कोई बच्चा उसको वहां से तोड़ करके नहीं ले जाता था। इस तरह से मौला बख्श का जो सैयद रहमत अली है, उनके जो दोस्त थे उनसे बहुत ही पक्का याराना हो गया था, ये उनका पक्का दोस्त बन गया था। और इसी तरह से जहाँ कोई लड़का मौला बख्श को कहता कि मौला बख्श नक्की आवे, तो ये भी उनका एक कोड वर्ड था, नक्की आवे। तो इसका मतलब ये था कि मौला बख्श, जब कोई बच्चा उसको कहता है कि मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श अपने एक पाँव को उठा लिया करता था। और वही लड़का जब उसको कहता कि घुटने की, तब वह अपने पाँव को जमीन पर रखता था। यानी नक्की आवे कहेगा जब पाँव को उठा लेना, और जब घुटने की कहा जाए तो पाँव को नीचे कर लेना। इसी तरह से अगर फील खाने यानी जो हाथी खाना है, हाथियों का जो अस्तबल है, वहाँ पर के रहने वाले लोग जो हाथियों की देखभाल करते हैं, वो बच्चों को धमका दिया करते थे कि भाई कभी रोटी लेके जा रहे हैं, कभी गन्ना लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो वो धमका दिया करते थे। और उसी वक्त अगर बच्चा उसको नक्की मांग कर चला गया, यानी नक्की आवे कहकर चला गया, तब मौला बख्श अब अपने पाँव को उठा लिया करता था। और वहाँ फील खाने के रहने वाले जो हाथी पालने वाले थे, हाथियों की देखभाल करने वाले, वो बहुत कोशिश करते कि इसका जो पैर है वो नीचे रखवाया जाए, लेकिन वो पैर नीचे अपना नहीं रखता था जब तक कि वो बच्चा वहाँ पर वापस आकर के उसको ये नहीं कहता कि घुटने की, तब तक मौला बख्श अपने पैर को उठाए रखता और उसको जमीन पर नहीं रखता था। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाजार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श फौरन अपना एक पाँव उठा लेता। चढ़कटा हर चंद कहता था, बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए। जब तक घुटने की वही लड़का ना कहे, मौला बख्श टस से मस ना होता था। एक रोज फीलबान ने बादशाह से अर्ज की, हजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है, पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आने पाए। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्ब मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए, शाम को रातिब ना खाया, पानी ना पिया। दूसरा रोज़ गुजरा। फीलबान ने हर चंद कहा, बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ ना कहा खाया। जब तीसरा रोज़ हुआ तो फीलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा अगर ना खाएगा। मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज़ की, हजूर मौला बख्श ने 3 रोज़ से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को ना रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। मौला बख्श जब बादशाह के
روبرو آتا تھا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر سلام کرتا تھا۔ اس کی مستک اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جب بادشاہ سوار ہوتے تو نہایت ادب سے سر نگو چلتا تھا۔ مولا بخش جب اپنے کھانے کے جو گنے ہیں وہ بازار سے لاتا، اور اگر بازار میں کوئی لڑکا مل جاتا اور وہ مولا بخش کو اگر یہ کہہ دیتا کہ مولا بخش نکی آوے، تو اتنا کہنا ہوتا تھا کہ فوراً ہی مولا بخش اپنا ایک پاؤں اوپر کر لیتا، اوپر اٹھا لیتا۔ وہ ہر چند یعنی بہت کوشش کرتا اور کہتا کہ بیٹا چل، لیکن ہاتھی جو مولا بخش ہے وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، یعنی اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں سرکتا تھا، جب تک کہ وہی لڑکا جس نے اس کو کہا تھا کہ مولا بخش نکی آوے وہ کہتا کہ گھٹنے کی، تب تک وہ مولا بخش وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، یعنی اس جگہ سے بالکل ہی نہیں ہٹتا تھا اور ایک پاؤں پر ہی کھڑا رہتا۔ ایک روز کیا ہوتا ہے کہ فیلبان جو ہے وہ بادشاہ کے حضور جاتا ہے، بادشاہ کو اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ مولا بخش جو ہے اپنے تمام گنے اور جو راتب ہے، راتب کہتے ہیں جانوروں کا کھانا، اس کو راتب کہتے ہیں، یعنی جو ہاتھی کو جو روٹیاں دی جاتی تھی وہ یہ مولا بخش ان روٹیوں کو اور گنے کو بچوں کے اندر بانٹ دیتا ہے۔ اس لیے آپ سے حضور سے درخواست ہے کہ آپ وہاں پر پہرے داروں کو لگا دے تاکہ اس کے پاس میں کوئی بھی لڑکا نہ آنے پائے۔ پھر بادشاہ نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی لڑکا ہے وہ مولا بخش کے پاس نہیں آئے گا۔ جب لڑکوں کو روکنے کا حکم دے دیا گیا اور وہاں پر پہرا لگا دیا گیا، تب حسب معمول یعنی روزانہ کا یہ معمول تھا، روزمرہ کی یہ کام تھا کہ بچے اس کے پاس میں آ جایا کرتے تھے۔ تو اب مولا بخش بھی ان بچوں کا انتظار کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی بچہ نہیں آیا، پہرے داروں کی ڈر کی وجہ سے وہ بچے مولا بخش سے ملنے نہیں آئے۔ جب بچے مولا بخش سے ملنے نہیں آئے تو اس نے گنے بھی نہیں کھائے، اور شام کا راتب یعنی شام کا جو کھانا ہے اس کا ہاتھی کا وہ نہیں کھایا، اور اس نے پانی بھی نہیں پیا، یعنی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے ایک روز گزرا اور دوسرا روز بھی گزر گیا۔ اس طرح سے اس کے مولا بخش کے 2 روز بنا کھائے پیے ہی گزر گئے۔ فیلبان نے بہت کوشش کی کہ ہاتھی مولا بخش سے کچھ کھا لے، وہ اس کو کہتا بھی تھا کہ بیٹا روٹی کھا لے، لیکن مولا بخش کو اب کھانا اچھا نہیں لگتا تھا اور اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اسی طرح سے جب تیسرا روز بھی ہوا، تیسرے روز بھی اس نے کچھ نہیں کھایا، تو اب جو فیلبان ہے جو ہاتھی کی دیکھ ریکھ کرنے والا تھا اس کو خیال ہوا اور اس کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ بھوک سے اور پیاس سے مر نہ جائے، کیونکہ اگر کھائے گا پیے گا نہیں تو اس کی تندرستی خراب ہو سکتی ہے، یہ بیمار ہو سکتا ہے۔ تو مجبوراً اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور مولا بخش نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے کہا کہ بھائی، بادشاہ نے اس مولا بخش ہاتھی کو اپنے جیسا ہی بتایا کہ ہم دونوں تو فقیر ہیں، یعنی دوسروں میں ہم مل بانٹ کر کھاتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ہم خود نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم لوگوں میں بانٹ دیں۔ اس کے بعد پہرے داروں کو یہ حکم دیا گیا کہ کسی لڑکے کو مولا بخش کے پاس آنے سے اب نہیں روکا جائے گا۔ اور اس طرح سے جب واپس وہ لڑکے جو رحمت علی کے دوست تھے وہ جب آنے لگے تو مولا بخش نے راتب کھانا بھی شروع کر دیا، گنے کھانے بھی شروع کر دیے، اور راتب اور گنا بچوں میں بانٹنا بھی شروع کر دیا۔ مولا بخش جب بادشاہ کے سامنے آتا تھا تب وہ اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر بادشاہ کو سلام عرض کرتا تھا، اور اس کا مستک ہے وہ بہت ہی بڑا تھا، کیونکہ یہ
دوسرے ہاتھیوں سے بھی کافی بڑا تھا، اس لیے اس کا مستک بھی بڑا اور بلند تھا۔ اور جب وہ سید صاحب یعنی جو سید رحمت علی ہے، وہ جب اس کے اوپر بیٹھتے تھے تو وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹے تھے، لڑکے تھے۔ اور جب بادشاہ اس مولا بخش پر سوار ہوتا تو وہ نہایت ادب سے سر نگو یعنی سر جھکا کر کے چلتا تھا اور بادشاہ کا ادب کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب میں عبدالقیوم آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اردو گلدستہ کو لائک و سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہم اس طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔